बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम में हम किस्त नंबर 120 आपके सामने पेश कर रहे हैं और इसमें हम अमीर मुआविया की खिलाफत का दूसरा हिस्सा पेश कर रहे हैं। तो दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो कुछ किया अपने नजदीक अपना हक समझ कर किया। इसी तरह हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला ने जो कुछ करते थे अपने आप को हक को पर समझ कर करते थे। यही हालत दूसरे सहाबा कराम की थी, जिसको हक समझा और इसी का तरफदार हम ही बन गया। और ये सब कुछ मंशा इलाही के मतहत हुआ। अल्लाह ताला ने ये अंदरूनी झगड़े पैदा करके सहाबा कराम की एक जमात को तो इन कामों में मसरूफ कर दिया और दूसरी जमात ने इन आपस के तनाज़ात से बददिल होकर हुकूमत और सुल्तनत के कामों से मिलकर बेतुल्की इख्तियार करके तन्हाई और गोशा नशीनी इख्तियार कर ली। जब तक ये अंदरूनी अख्तलाफात पैदा नहीं हुए थे, सहाबा कराम की तमाम तर कोशिशों और हिम्मतों और कुफार का मुकाबला करने और जंगों प्रकार के मैदानों में कामयाबी हासिल करने में सिर्फ होती थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफतों का तमाम जमाना ऐसी मारका आराइयों और जंग आजमाइयों से पुर है कि सहाबा कराम के तमाम तबकात की निगाहें मैदान का जार और फतवात हल्के की तरफ लगी रहते थे। इन दोनों मुतबर्रक खिलाफतों के जमाने में भी अगरचे जमा कुरान का काम अंजाम दिया गया जो इसी इब्तदाई जमाने में होना चाहिए था, लेकिन ये मुमकिन ना था कि सहाबा कराम की कोई माकूल तादाद और बुजुर्ग जमात एक सो होकर और फारग बैठकर अपनी तमाम तर तवज्जो और पूरी मुफाहमत फ़िक़ही मसाइल को तरतीब और तंजीम और हदीस नबवी की हफाज़त और तबलीग में सर्व कर सके। मदीना मुनव्वरा एक ऐसा फौजी कैंप बना हुआ था जिसके शहनशाह नशीन खैमा में गोया मैदान जंग के नक्शे हर वक्त खुले रहते और बड़े बड़े मदब्बर जंगी पॉलिसी मुतय्यन करने और सरदारान लश्कर की नकलो हरकत के प्रोग्राम तैयार करने में मसरूफ नजर आते थे। यूं यूं फतवात का दायरा वसी होता था, ये जंगी मसरूफियात बढ़ती जाती थी और वो लोग जो एक उस्ताद के हैसियत से दरस शरीयत देते और नकाते हिकमत समझ जाते, तलवारों के घाट और तीरों की परदस्त करते और मसरूफ और नेजों की अन्नी से मुकाबले और अपने सीनों को सुपर बनाने और ज्यादा मशगूल होते जाते थे। इस जंगी मुजाहर को भी इस जमाने की दुनिया में इस्लाम को कायम रखने और इस्लाम मुसलमानों को बेखौफ बनाने के लिए बेहद जरूरत थी। खिलाफत उस्मानिया में वो मतलूबा हालत पैदा हो गई और इस्लाम तमाम दुनिया में एक गालिब मजहब और जबरदस्त ताकत तस्लीम कर लिया गया। अब जरूरत इस अमर की थी कि इस्लाम का मुकम्मल निज़ाम और शरीयत के तमाम पहलू महफूज व मामून हो जाए और सहाबा कराम की मुहतरम जमात को मौका फरागत मैसर होकर वो अपने बाद आने वाली नस्लों के लिए ताबेन के एक ऐसी जमात तैयार कर सके जो इनके बाद औरों को तालीम दे सके और ये सिलसिला आइंदा जारी रह कर इस्लाम की हिफाजत का मौजब बनो। बस अल्लाह बुजुर्ग और बरतर ने अपनी कुदरत का कामला से अब्दुल्ला बिन सबा और इसके अतबा यानी मुस्लिम नुमा यहूदियों की एक जमात पैदा करके हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला की शहादत जंग जमल और जंग सफीन के समान यके बाद दिगरे मुहैया कर दिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि बहुत से सहाबी जो मैदान जंग में रस्तुम असफंदरी आर के कारनामों को हकीर साबित कर रहे थे, अपनी अपनी कमानों और तलवारों को तोड़कर घरों में आ बैठे और सिपह सलारी के काम से जुदा होकर मुअल्लाह के काम में मसरूफ हो गए। गुज़श्ता हम और किस्तों में हम बता चुके हैं कि हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फातिह ईरान, जिनकी सिपह सलारी में जंग कादसिया का खून रेज मैदान मुसलमानों के हाथ रहा था, इन अंदरूनी इख्तलाफात की वक्त गोशा नशीनी और गुमनामी की जिंदगी अपने लिए पसंद करके ऊंटों बकरियों की रेवड़ की नगदाश्त में मसरूफ हो गए थे। यही हालत और भी बहुत से सहाबा की थी। फतवात के सिलसिला रुकने और अंदरूनी मुखालफतें बर्पा होने के बाद बहुत से सहाबा शमशीर और तीर के इस्तेमाल को बुरा समझने लगे, हालांकि वो कोई सूरत ऐसी मुमकिन ही ना थी कि इनको मैदान जंग की सफर अव्वल से हटाकर पीछे लाया जा सकता।
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شخص تھے جن کو خلیفہ وقت تسلیم کرنے کے لیے تمام عالم اسلام متفق اور اہم ہو سکتا تھا، لیکن ان اندرونی جھگڑوں نے ان کو بالکل گوشہ نشین اور زاویہ نشین بنا دیا تھا۔ تو دوستو، جن لوگوں کے نام اب تک ہم بار بار بتا چکے ہیں، ان میں زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو کسی نہ کسی حیثیت سے اندرونی اختلافات میں شریک تھے، لیکن صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی بھی تھی جنہوں نے ان جھگڑوں میں کوئی حصہ نہیں لیا، اور اسی لیے ان کا نام ان واقعات میں نہیں لیا جا سکتا۔ اس عظیم الشان جماعت نے اختلافات کے زمانے میں ان لوگوں کو جو ادب اور عقیدت لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، شریعت اسلام کی حقیقت سمجھائی اور سیرت نبوی سے ان کو آگاہ کیا۔ ان میں سے ہر ایک شخص ایک مدرس اور لوگوں کو حقیقت شروع کر سمجھانے میں مصروف تھا۔ مدینہ منورہ مہاجرین و انصار کا گہرا اور اس کے بعد خانہ کعبہ کی وجہ سے مکہ مکرمہ دوسرا مرکز اسلام تھا۔ جب تک صحابہ کرام کو تعلیم و تدریس کی فرصت میسر نہ تھی، مدینہ منورہ دارالخلافہ رہا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے تعلیم اسلام کا کام لینا چاہا تو مدینہ منورہ مرکز خلافت بڑا ہٹا دیا جا گیا، اور وہ مدینہ منورہ جو کچھ دنوں پہلے جنگی طاقت کا مرکز اور فوجی کیمپ بنا ہوا تھا، ایک دارالعلوم کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ حدیث اور فقہ کی کتابوں کو تحقیق اور تدفیق کی نگاہ سے دیکھو تو یہ حقیقت منقش ہو جاتی ہے کہ حدیث، فقہ اور تفسیر کا تمام تر مواد صرف اسی زمانے کا رہن منت ہے، جس زمانے میں کہ صحابہ کرام کے درمیان مشاجرت برپا تھے۔ اگرچہ مشاجرت برپا نہ ہوتے اگر حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ کی مہر کا ارائیاں نہ ہوتی تو ہم آج شریعت اسلام کے ایک بڑے اور ضروری حصے سے محروم اور تہی دست ہوتے، مگر یہ کیوں ہونے کا لگا تھا؟ اللہ تعالیٰ خود اس دین کا محافظ اور نگہبان ہے، وہ خود اس کی حفاظت کا سامان پیدا کرتا ہے، اور چنانچہ اس نے وہ سامان یعنی حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ میں اختلاف پیدا کیا۔ اب اسی مذکورہ متع کی ایک دوسرے پہلو پر نظر کرو۔ ہر ایک حکومت، ہر ایک سلطنت اور ہر ایک نظام تمدن کے لیے جس قسم کی رکاوٹیں، دقتیں اور پیچیدگیاں پیدا ہوئی ممکن ہے آج تک دنیا میں دیکھی گئی ہیں، ان سب کے نمونے حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی مشاجرات میں موجود ہیں۔ ان مشکلات کے پیدا ہونے پر عام طور پر حکمران خاندانوں، بادشاہوں نے آج تک جن اخلاق اور جن کوششوں کا اظہار کیا، ان سب سے بہتر اور قابل تحسین طرز عمل وہ ہے جو صحابہ کرام نے ایسی حالتوں میں ظاہر کیا۔ سلطنتوں کے بڑھنے اور بگڑنے، قوموں کے گرنے اور ابھرنے، خاندانوں کے ناکام رہنے اور یا بامراد ہونے کے واقعات سے اس دنیا کی تمام تاریخ لبریز ہے۔ چالاکیوں، ریشہ درانیوں اور فریب کاریوں کے واقعات سے کوئی زمانہ، کوئی عہد حکومت خالی نظر نہیں آتا۔ ان سب چیزوں کے متعلق جب تلاش کرتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی مخالفتوں کی روایات ہمارے سامنے یکجا سب کے نمونے پیش کر دیتی ہے، اور ہم اپنے لیے بہترین طرز کا اور اعلیٰ ترین رد عمل تجویز کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری نابنائی ہے اور بدنیتی ہے، بدنصیبی ہے کہ ہم نے صحابہ کرام کی اجتہادی مخالفتوں اور حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مشاجرت کو بجائے اس کے کہ اپنے لیے موجب عبرت اور بصیرت اور باعث خیر اور نفع بناتے، اپنی نا اتفاقی اور درندگی اور اپنی فلاقت اور نہایت کا سامان بنا دیا۔ تو دوستو، مندرجہ ذیل جو بھی ہم سطور آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، نسبتاً شاید اعتراض کیا جائے کہ تاریخ ناقوسی کی حدود سے باہر قدم رکھا گیا ہے، لیکن ہم پہلے ہی اقرار کر چکے ہیں کہ میں لا مذہب مورخ بن کر اس کتاب کو جس کو ہم نے ذکر کر رہے ہیں مسلمان ہوں، اور مسلمان ہی کے مطالعہ کو عرض سے میں نے اس کو لکھا ہے، یہ رائٹر بتا رہا ہے، لہذا اس اظہار خیال سے کوئی چیز مجھ کو روک نہیں سکتے تھے۔ اب حضرت امیر معاویہ
رضی اللہ تعالیٰ کے حالات ختم کرنے سے بیشتر ان الفاظ کا نقل کرنا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے جو ارزبیل سید امیر علی صاحب سابق جج ہائی کورٹ کلکتہ نے، جن کو شیعہ اور معتزلی کہا جاتا ہے، اپنی کتاب تاریخ اسلام میں مسعودی کے حوالے سے درج کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ نماز فجر کے بعد مقامی فوجدار یا کپتان پولیس کی رپورٹ سنتے، اس کے بعد وہ وزراء اور امشیران اور مسالجین خاص امور سلطنت اور محمد ملکی اور سرجام دہی کے لیے حاضر ہوتے۔ اسی مجلس میں پیش کاروبار اور محکمہ جات کے ناظم صوبہ جات سے آئی ہوئی رپورٹیں اور تحریریں سناتے۔ زور کے وقت نماز زور کی امامت کے لیے وہ محل سے باہر نکل جاتے اور نماز پڑھا کر مسجد ہی میں بیٹھ جاتے، وہاں لوگوں کی زبانی فریادیں سنتے، عرضیاں لیتے، اس کے بعد محل میں واپس آ کر رئیسوں کو شرف ملاقات بخشتے، پھر دوپہر کا کھانا کھاتے اور تھوڑی دیر قیلولہ کرتے، نماز عصر سے فارغ ہو کر وزیروں، مصائبوں اور مشیروں سے ملاقات کرتے، شام کے وقت سب کے ساتھ دربار میں کھانا کھاتے اور ایک مرتبہ لوگوں کو ملاقات کا موقع دے کر آج کا کام ختم کر دیتے۔ بحیثیت مجموعی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے عہد میں سلطنت کے اندر اور باہر فتویات کا سلسلہ قائم رہا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ میں نے امیر معاویہ سے بڑھ کر مستقل مجاز اور بردبار شخص نہیں دیکھا۔ ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ امیر معاویہ کی مجلس میں موجود تھا اور وہ مسند پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے پاس تحریری رپورٹیں پہنچی کہ کیسر روم اپنی فوج کے ساتھ حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ امیر معاویہ نے اس کا کاغذ کو پڑھ کر میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے پڑھا اور منتظر رہا کہ دیکھوں اب یہ کیا کہتے ہیں، مگر وہ اسی طرح بیٹھ رہے اور کچھ نہ کہا۔ تھوڑی دیر میں ایک اور تحریر پہنچی کہ نائل بن قیس جو خوارج کا ایک سردار ہے، اس نے ایک جمعیت فرام کی ہے اور فلسطین پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ امیر معاویہ نے اس تحریر کو بھی پڑھ کر میری طرف پھینک دیا اور کچھ نہ کہا۔ میں اس تحریر کو پڑھ کر اور بھی زیادہ منتظر ہوا کہ اب یہ کیا کہتے ہیں، مگر وہ اسی طرح بیٹھے رہے اور ان کے چہرہ سے کوئی تغیر محسوس نہ ہوئی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک تیسرا خط پہنچا کہ موصل کے جیل خانہ کو توڑ کر خوارج قیدی فرار ہو گئے اور موصل کے قریب ان کا اجتماع ہو رہا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تحریر بھی پڑھ کر میری طرف پھینک دی اور اس طرح تکیہ لگائے بیٹھ رہے۔ کچھ عرصہ کے بعد، کچھ دیر کے بعد اور خط پہنچا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک بڑی فوج کے ساتھ شام پر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ اس خط کو بھی پڑھ کر میری طرف پھینک دیا گیا اور اسی طرح بیٹھے رہے۔ مجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ میں نے کہا کہ چار طرف سے غم کی خبریں آ رہی ہیں، اب آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا قیصر اگرچہ بڑی فوج رکھتا ہے لیکن وہ مجھ سے صلح کر کے واپس چلا جائے گا۔ نائل بن قیس اپنے مذہب اور عقیدے کی وجہ سے جنگ کرتا ہے اور جس ایک شہر پر قابض ہو گیا ہے چاہتا ہے کہ اس کو اپنے قبضے میں رکھے۔ میں اس کو چھوڑ دوں گا تاکہ وہ اسی میں مشغول رہے۔ اور خوارج جو جیل خانہ توڑ کر بھاگ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قید خانے سے کہاں بھاگ کر جائیں گے؟ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ہم کو سوچتے اور تدبر کا کام کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح ان سے خون عثمان کا بدلہ لیا جائے۔ اس کے بعد وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور اسی وقت ہر ایک معاملہ کے متعلق بندوبست کر کے احکام جاری کر دیا اور پھر بدستور سابق تکیہ لگا کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ملک شام میں امیر معاویہ کی شان و شوکہ کے دیکھ کر فرما دیا تھا کہ جس طرح ایران میں قصری اور روم میں قیصر ہے، اس طرح عرب میں معاویہ ہے۔ صحابہ کرام کی حکومت کا سلسلہ اب ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد عبداللہ بن زبیر کی خلافت صحابہ کرام کی سب سے آخری حکومت و سلطنت ہوگی، جس کا تذکرہ ہم آئندہ انشاءاللہ تعالی کریں گے۔ تو اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔